खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं जिसने हमें ये खूबसूरत मौका फराहम किया ताकि हम जिंदा खुदा के बेटे के कफारा के यादगारी इबादत में शिरकत कर सकें और हमने जी भर के जिंदा खुदा की परस्तश की। अब वक्त है कि हम कलाम अक़दस में से अपनी रहनुमाई को हासिल करें ताकि उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को ढालकर 30, 60, 100 गुना फल लाएं और खुदावंद के नाम को और कलाम को जलाल देने का बायस बने। आज हम गतसमनी से सलीब तक का जो वाक़या है उस पर बात करेंगे। एक हवाला तलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दसा उसका 26वां बाब आयत नंबर 30 और 31 रहनुमाई के लिए तलावत करते हैं। लिखा है, फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागंदा हो जाएंगे। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत मिले। याद रखें कि यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान बड़े बड़े दावे किए और जो यीशु मसीह ने दावे किए उनमें से एक सरफहरिस्त यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और यीशु मसीह ने इस बात को वाज़ेह करने के लिए बाकायदा तौर पर काम किया, क्योंकि यूहन्ना की अंजील मुक़द्दसा उसके 9वें बाब में यीशु मसीह ने जन्म के अंधे की आंखों को खोलकर उसे रूहानी और जिस्मानी जिंदगी की राह दिखाई। तो उसने अपना दावा जो किया था उसे पूरा किया कि राह मैं हूं जो आसमान की तरफ जाती है। अंधे की आंखों को खोलकर उसे रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर चलने के लिए एक राह दिखाई। और फिर यूहन्ना की अंजील मुक़द्दसा उसके 10वें बाब की आयत नंबर 30 में यीशु मसीह ने लोगों पर हक को जाहिर किया और यीशु मसीह ने हक को जाहिर करने के लिए यह कहा कि मैं और बाप एक है। और जब यीशु मसीह ने लोगों पर हक को जाहिर किया तो लोगों ने यीशु मसीह को संसार करने की कोशिश की, क्योंकि उसने हक को लोगों पर जाहिर किया। और फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील उसके 11वें बाब में यीशु मसीह ने मुर्दा लाजर को जिंदगी देकर यह साबित कर दिया कि सचमुच राह और हक और जिंदगी मैं हूं। और जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया तो उसके बाद यीशु मसीह को कत्ल करने के मशवरे सरदार काहिनों ने, कौम के बुजुर्गों ने करना शुरू कर दिए। और याद रखें, मशवरे हमेशा उस वक्त लोग किया करते हैं जब पानी सर से गुजर जाए या पानी सर से गुजरता हुआ नजर आए। उस वक्त लोग आपस में बैठकर मशवरा किया करते हैं। अब ईद फसह बिल्कुल करीब थी और यीशु मसीह ने
جو بڑے بڑے کام کیے دعووں کے مطابق، اس کے باعث سردار کاہن اور فقی جو ہیں وہ موقع ڈھونڈنے لگے کہ کس طرح یسوع مسیح کو مار ڈالے۔ ادھر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میری دلی آرزو تھی کہ میں آخری فسح تمہارے ساتھ ہوں۔ لہذا شاگردوں نے یسوع مسیح کے کہے کے مطابق فسح کو تیار کیا، اور لکھا ہے کہ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ مگر یسوع نے یسوع کی بات کو سن کر شاگرد آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یسوع سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگے، کیا خداوند میں ہوں؟ کیا خداوند میں ہوں؟ یسوع نے کہا کہ جس نے میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑوائے۔ لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ متی 26 باب کی آیت نمبر 25 کے مطابق یہودا نے کہا کہ کیا اے ربی میں ہوں؟ یسوع مسیح نے کہا تم نے خود کہہ دیا۔ اور یوحنا 13 باب کی آیت نمبر 22 اور 30 کے مطابق شاگردوں نے پوچھا، اے خداوند وہ کون ہے؟ یسوع نے کہا، جسے میں نوالا ڈبو کر دوں گا وہی ہے، وہی مجھے پکڑوائے گا۔ اور یسوع مسیح نے نوالا ڈبو کر یہودا کو دیا۔ اسی وقت لکھا ہے کہ شیطان یہودا میں سما گیا، اور یسوع نے کہا، یہودا جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے، اور اسی وقت وہ باہر چلا گیا۔ پھر یسوع متی 26 باب کے مطابق 11 شاگردوں کو لے کر گتسمنی باغ کو روانہ ہوا، اور جاتے ہوئے یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم اسی رات میری بابت ٹھوک کر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلہ کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی۔ پترس نے بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ گو سب تیری بابت ٹھوک کر کھائیں، میں کبھی نہ کھاؤں گا۔ مگر یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے۔ پترس نے کہا کہ مجھے تیرے ساتھ مرنا بھی پڑے تو بھی میں مروں گا، لیکن تیرا انکار نہ کروں گا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ یسوع مسیح کو ساری رات میں جو ہونے والے واقعات ہیں ان سے بخوبی علم ہے، اندازہ ہے کہ آج رات گتسمنی باغ میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر اس سے آگے کیا ہوگا، ان ساری باتوں سے واقف۔ اس کے باوجود یسوع مسیح گتسمنی باغ میں گئے، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ گتسمنی باغ میں یسوع مسیح کیوں گئے؟ کیونکہ در حقیقت یسوع مسیح باغ کی اہمیت کو ٹھیک طور پر جانتے تھے کہ باغ کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ باغ عدن میں اور باغ گتسمنی میں گہری مساوت پائی جاتی ہے، گہری مطابقت پائی جاتی ہے، کیونکہ آدم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے گناہ اپنے اوپر لے کر عدن سے باہر نکلا، لیکن میرا اور آپ کا مسیحا میرے اور آپ کے گناہوں کو باغ میں سے اپنے اوپر لے کر باغ سے باہر نکلا۔ آدم نے باغ عدن کے اندر
یسوع مسیح نے باغ کے اندر آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرنے کا تہیا کیا، باپ کی مرضی کو پورا کیا اور کہا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور عدن سے نکلنے کے بعد اپنے گناہ کی وجہ سے مر گیا، لیکن میرا اور آپ کا مسیحا میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر جب گتسمنی باغ سے باہر نکلا تو میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے مر گیا، تاکہ میں اور آپ نجات پائیں، میں اور آپ برکت پائیں، میں اور آپ بہار ہو، میں اور آپ مخلصی کو حاصل کریں، شفا کو حاصل کریں، بحالی کو حاصل کریں۔ اس لیے یسوع مسیح نے گتسمنی باغ کے اندر اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اور یسوع مسیح نے باغ کے اندر داخل ہوتے ہی اپنے شاگردوں کو باہر رکنے کے لیے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، اور 3 لوگوں کو جو بڑے اہم، جو ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہتے، ان کو تھوڑا آگے لے گئے۔ پترس، یعقوب، یوحنا کو تھوڑا آگے لے جا کر کہا کہ میری جان نہایت غمگین، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ پہنچی۔ کیونکہ ہر کسی کے ساتھ انسان اپنے دل کی بات نہیں کرتا، ہر کسی کو اپنے دل کی بات نہیں کہتا، وہ چند ایک مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان اپنے دل کی بات کہتا اور کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے اپنی دلی کیفیت، اپنی اندرونی حالت کو پترس، یعقوب، یوحنا سے شیئر کیا کہ میری اندرونی حالت، میری کنڈیشن اس وقت اس طرح کی ہے کہ میری جان نہایت غمگین، اس حد تک غمگین ہوں کہ مرنے کی نوبت آ پہنچی۔ اور یاد رکھیں گتسمنی کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے زیتون کا تیل نکالنے والا کولو، یا وہ جگہ جہاں زیتون کو کچل کر اس میں سے تیل نکالا جاتا ہے۔ اور اسی جگہ خدا کو پسند آیا کہ میرے اور آپ کے مسیحا کو، میرے اور آپ کے نجات دہندہ کو وہاں پر کچلے، تاکہ اس کے کچلے جانے کے باعث جو اس میں سے خون نکلے وہ میری اور آپ کی شفا کا، میری اور آپ کی برکت کا اور بحالی کا اور چھٹکارے کا باعث۔ اور یسوع مسیح نے باغ میں داخل ہوتے ہوئے پترس، یعقوب، یوحنا کو الگ لے جا کر کہا کہ میری جان نہایت غمگین، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ پہنچی، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ لہذا یسوع مسیح نے گہرے دکھ کی حالت میں باپ کی طرف رجوع کی، باپ کی طرف رخ کیا اور باپ کے حضور جھک گیا، کیونکہ باپ کے علاوہ ہمارے غموں کا علاج کرنے والا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اگر کوئی بہترین غم کی حالت میں ہمارے غم کا علاج کر سکتے ہیں تو وہ آسمانی باپ۔ اس لیے یسوع مسیح گہرے غم کی حالت میں آسمانی باپ کے پاس جا کر دعا کی کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور واپس آیا اور آ کر شاگردوں کو سوتے پایا اور ان سے کہا کہ تم ایک گھڑی بھی میرے ساتھ جاگ نہ سکے۔
اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے روبن راج صاحب ہیں، وہ اس حالت کو، اس کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے یسوع مسیح کی جو ذہنی کیفیت، یسوع مسیح کے اندر جو پیدا ہونے والی سوچ، جذبات، ان کا اظہار اس طرح کرتا ہے، یسوع کہندا کہ ستیاں نو تسی نال میرے نہ جاگ سکے، تساں پل دو پل تے جاگنا سی، تساں پل دو پل تے جاگنا سی، سونا نال آرام دے کل یارو۔ یسوع مسیح کا مطلب تھا کہ کل نو آرام نال سو جیا جے، اج تے 2 گھڑیاں میرے نال جڑا تانوں وہ جاگ لینا چاہیے سی، تسی ایک گھڑی بھی میرے ساتھ جاگ نہ سکے۔ بلاخر یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ جاگو، دعا کرو، اٹھو، اور یسوع مسیح بذات خود پھر دعا کرنے کے لیے چلے گئے اور پھر واپس آئے، پھر انہیں سوتا پایا، انہیں پھر کہا جاگو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ اور یسوع مسیح یہ کہہ کر پھر واپس چلے گئے، باپ کے پاس جا کر دعا کی، اور پھر یسوع مسیح نے وہی کہا کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور یسوع مسیح نے دعا کرنے کے بعد جب پھر واپس آئے تو پھر آ کر دیکھا کہ سبھی کے سبھی پھر سوئے ہوئے، کیونکہ لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی تھی، اور وہ پھر سو گئے۔ اور یسوع مسیح نے انہیں جگایا اور انہیں کہا اٹھو چلیں، کیونکہ دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا، اٹھو چلیں۔ اور یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ اٹھو چلیں، ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا اسکریوتی سپاہیوں کو، قوم کے بزرگوں کو، سردار کاہنوں کو، یہودیوں کی طرف سے پیادوں کو لے کر باغ گتسمنی کے اندر داخل ہوا، اور جیسے ہی گتسمنی کے اندر یہودا اسکریوتی داخل ہوا تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے روبن راز یسوع مسیح کے جذبات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، مینوں کرن حوالے غیراں دے، ویکھو آپ یہودا آیا جی، مینوں کرن حوالے غیراں دے، ویکھو آپ یہودا آیا جی، ہونی باپ دی مرضی پوری سی، ہونی باپ دی مرضی پوری سی، جاندا کس راہ ویلا ٹل یارو۔ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ سب کچھ تو لکھا لکھایا کہ ایسے ہوگا، لیکن اس پر افسوس جس کے باعث ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ پکڑوایا جائے گا، اس کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن اس پر افسوس جس کے باعث ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔
اور جیسے ہی یہودا باغ کے اندر داخل ہوا تو اس نے سپاہیوں کو ایک نشان دے رکھا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں گا وہی ہے اسے پکڑ لینا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ یسوع کی جگہ کسی اور کو نہ پکڑ لیا جائے یا کوئی اور مارا نہ جائے۔ اس نے نشان دیا اور وہ آگے بڑھا اور اس نے بوسہ لیا اور یسوع مسیح کو پکڑوا دیا۔ اور لکھا ہے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ میں، یسوع مسیح نے یہودا کو کہا، کیا یہودا تو بوسہ لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے؟ مطلب تو پکڑوا تو ویسے بھی سکتا تھا، بوسہ لے کر کیوں پکڑواتا ہے؟ کیونکہ بوسہ لینا محبت اور دوستی کا نشان تھا۔ پکڑوا تو ویسے بھی سکتا تھا، لیکن محبت اور دوستی کے نشان کے ساتھ کیوں پکڑواتا ہے؟ تو دھوکے کے ساتھ کیوں پکڑواتا ہے؟ تاکہ کو آئندہ بوسے پر اعتبار نہ کرے۔ تو اس طرح کا بوسہ کیوں ہے؟ تو نے اس طرح کیوں پکڑوا؟ اور یاد رکھیے یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یوحنا 18 باب کے آیت نمبر 13 کے مطابق لکھا ہے کہ جب یہودا سردار کاہنوں اور سپاہیوں کو لے کر باغ کے اندر داخل ہوا تو یسوع مسیح نے ان سے پوچھا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یسوع کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو یسوع نے کہا، میں ہوں۔ اور جیسے ہی یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہوں، لکھا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ کر گر پڑے، کیونکہ میں ہوں جو ہے وہ معمولی شخصیت، میں ہوں جو ہے وہ معمولی ہستی نہیں تھی، کیونکہ میں ہوں کے سامنے کھڑا رہنا ہر ایک انسان کے بس کی بات ہے۔ میں ہوں کے سامنے موسیٰ بھی کھڑا ہونے سے قاصر تھا۔ اس لیے جیسے ہی یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ اور یسوع نے پھر ان سے پوچھا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یسوع ناصری۔ تو یسوع نے کہا کہ میں نے تم سے کہہ دیا کہ میں ہی ہوں، لہذا اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو ان سب کو جانے دو۔ اور یسوع مسیح کو انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر سب سے پہلے سردار کاہن حنا کے پاس لے گئے۔ اور یسوع مسیح کی پہلی عدالت جو ہے وہ ریٹائرڈ سردار کاہن حنا کے سامنے ہوئی، کیونکہ حنا جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو چکا تھا۔ اور اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یوحنا 18 باب آیت نمبر 12 تا 24 کہ گت سمنی سے سپاہیوں اور صوبیدار یہودیوں کے پیادوں نے اسے پکڑ کر باندھا اور ریٹائرڈ سردار کاہن حنا کے پاس لے گئے۔ اور اس وقت تقریباً رات کا 1 یا 2 بجے کا ٹائم جب یسوع مسیح کو سردار کاہن حنا کے سامنے پیش کیا۔ اور سردار کاہن حنا کے بارے میں کچھ باتیں جاننا دلچسپی سے خالی نہیں، کیونکہ سردار کاہن حنا کو سوریا کے حاکم کورنیس نے سن 6 عیسوی میں اس وقت سردار کاہن مقرر کیا جب اس کی عمر تقریباً 37 سال تھی۔ اور پھر سن 15 عیسوی میں یہودیہ کے حاکم گراتس نے سردار کاہن حنا کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ اور سردار کاہن حنا کے 5 بیٹے بھی سردار کاہن تھے، اور سردار کاہن حنا کا دماد کیفا بھی سردار کاہن۔ اور یاد رکھیں
سردار خان ہنا کے بار سوکھ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے یسوع مسیح کو اسی کے سامنے پیش کیا گیا، کیونکہ وہ ایک بار سوکھ شخصیت۔ اور جب سردار خان ہنا کے سامنے یسوع مسیح کو پیش کیا گیا تو سپاہیوں نے آگ جلائی، آگ تاپنے لگے۔ اسی دورانیہ میں ایک دربان عورت نے پطرس کو اندر لانے میں مدد کی، اس کی وساست سے پطرس اندر آ گیا، اور اسی دربان عورت نے پطرس سے کہا کہ تو بھی اس کے شاگردوں میں سے ہے، لیکن پطرس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی۔ اور اسی دورانیہ میں سردار خان ہنا نے یسوع مسیح سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھ پاچھ کی، مگر یسوع مسیح نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اور ہمیشہ اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ہیکل میں، عبادت خانوں میں لوگوں کو تعلیم دی ہے، تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ تو ان لوگوں سے پوچھ لے۔ تو جیسے ہی یسوع مسیح نے سردار خان ہنا کو جواب دیا کہ لوگوں سے پوچھ لے، تو ایک پیادے نے آ کر یسوع مسیح کے منہ پر تماچا مارا، اور یسوع مسیح کو جب تماچا مارا تو اس نے یہ کہا کہ تو سردار کاہن سے ایسے بولتا ہے، تو سردار کاہن کو ایسے جواب دیتا ہے۔ مطلب کہ سردار کاہن کو ایسے جواب نہیں دیا جاتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کا خادم ہے، وہ ممسوح ہے، تو نے اس کے ساتھ بدتمیزی کیا، تو نے اسے ٹھیک سے جواب نہیں دیا۔ لیکن یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اگر میں نے برا کہا تو اس برائی پر گواہی دے، اور اگر میں نے اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں؟ لہذا سردار کاہن ہنا نے اسے بندھا ہوا سردار کاہن کیفا کے محل کے دوسرے حصہ میں اسے بھیج دیا، اور دوسری پیشی جو ہے سردار کاہن کیفا کے سامنے یسوع مسیح کی ہوئی، اور یہ دوسرے حصہ میں ہوئی، اور پطرس بھی سردار خان کیفا کے محل کے دوسرے حصہ میں یسوع کے پیچھے پیچھے فاصلے رکھتے ہوئے پہنچ گئے، تاکہ دیکھے کہ یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی تشویشناک انسان کی حالت ہوتی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنا بھی چاہے، لیکن اس کے باوجود فاصلے رکھ کر چلے۔ پطرس یسوع مسیح کے ساتھ چلنا بھی چاہتا ہے، لیکن فاصلوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، قدم کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چلنا چاہتا، یا قدم پر قدم رکھتے ہوئے چلنا نہیں چاہتا، کیونکہ اسے کچھ چیزوں کا، کچھ باتوں کا خوف ہے، اور وہ خوف اسے یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلنے سے روکتا ہے۔ بلاخر یہاں پر بھی پطرس جو ہے سپاہیوں کے ساتھ آگ تاپنے کے لیے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد یسوع مسیح کو یہودیوں کی مذہبی عدالت میں پیش کیا گیا، اور یہ تیسری پیشی یسوع مسیح کی یہودیوں کی جو مذہبی عدالت تھی، اس میں ایک بے قاعدہ اجلاس میں ہوئی، اور مرقس کی انجیل 14ویں باب کی آیت نمبر 53 تا 69 کے مطابق یسوع مسیح کو سردار خان کیفا کے محل کے دوسرے حصہ میں مذہبی عدالت کے بے قاعدہ اجلاس میں پیش کیا گیا، اور سب صدر عدالت والوں نے مل کر یسوع مسیح کے خلاف گواہیاں ڈھونڈنا شروع کی کہ کوئی ایسی گواہی مل جائے جس کے باعث اسے مار ڈالا۔
جس کے باعث اس کا کام تمام کر دیا گیا۔ اور لکھا ہے کہ بہت سے ایسے آئے، انہوں نے یسوع مسیح کے خلاف جھوٹی گواہیاں دی، لیکن کوئی بھی ان گواہیوں پر متفق نہ ہو۔ اور بلاخر سردار کاہن نے، کیفا نے کہا کہ تو کچھ جواب کیوں نہیں دیتا کہ یہ تیرے خلاف جھوٹی گواہیاں دے رہے؟ مگر یسوع اس وقت بھی بالکل خاموش رہا، اور بلاخر مذہبی عدالت والوں نے سوچا کہ باقاعدہ ایک اجلاس کیا جائے تاکہ اس کا کام تمام کیا جائے۔ اور پھر یسوع مسیح کو مذہبی عدالت کے ایک باقاعدہ اجلاس میں طلب کیا۔ چوتھی پیشی یسوع مسیح کی مذہبی عدالت کے باقاعدہ اجلاس میں کی، اور اس وقت تقریباً رات یا صبح کے 5 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اور یاد رکھیں، یسوع مسیح کے خلاف باقاعدہ مقدمہ چلایا گیا، اور مذہبی عدالت کے باقاعدہ اجلاس میں یسوع مسیح کے خلاف بہت سے جھوٹے گواہ آئے، لیکن یہاں پر بھی کسی کی گواہی پر کوئی بھی شخص متفق نہ ہوا۔ اس کے بعد سردار قائن کیفا نے یسوع سے پوچھا، کیا تو مسیح ہے؟ یسوع نے کہا، ہاں میں ہوں، اور اب سے تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دائنی طرف بیٹھے اور آسمان پر بادلوں پر آتے ہوئے دیکھو گے۔ یہ سنتے ہی سردار قائن کیفا نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا کہ اب ہمیں گواہوں کی حاجت نہیں رہی، یہ کفر ہے۔ اور اس نے دیگر جو اراکین عدالت تھے، مذہبی عدالت کے اراکین تھے، ان سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ اور انہوں نے رائے دی کہ وہ قتل کے لائق ہے، اسے قتل کیا جائے۔ اور اس دورانیہ میں متی 26ویں باب کی آیت نمبر 67 تا 68 کے مطابق ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کے منہ پر تھوکا اور اس کی آنکھوں کو بند کر کے اس کے ساتھ مذہبی مذاق کرنا شروع کر دیا، اور انہیں کہا کہ اے مسیح، نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا۔ افسوس، اس سے یہ کہہ رہے ہیں، اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تو بتا، نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا۔ وہ جو دلوں کے بھید خوب جانتا، بلکہ جو پیدا ہونے والے خیالات ہیں ان سے بھی واقف ہے، اس سے پوچھتے ہیں اور اس کے منہ پر مارتے ہیں، تھوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نبوت سے بتا۔ افسوس، اس کے منہ پر تھوکتے ہیں کہ جس کے سامنے کسی کو آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی جرت نہیں، جو آسمانی ہیں، وہ آنکھ اٹھا کر اس کے سامنے بولتے نہیں۔ اسی بات کی وضاحت کے لیے کسی نے ایک گیت میں کیا خوب کہا ہے، جدے کے نوری کدی اکھ نہیں سی چک دے، او دے منہ تے خاکی ویکھو اج پینے تھک دے، صدقے میں جاواں تیرے پیار نالوں پیاریا، چک لئی صلیب اونے ہمت نہیں ہاریا، او لگا چاہندا جی۔
اس ہستی کے منہ پر تھوک کر تماچے مارتے ہیں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اور اس دورانیہ کے اندر ایک لونڈی نے پترس سے آ کر کہا، تو بھی گلیلی یسوع کے ساتھ تھا۔ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتا۔ دوسری نے آ کر پھر کہا، تو بھی یسوع ناصری کے ساتھ باغ میں تھا۔ پترس نے قسم کھا کر کہا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد لکھا ہے کہ ایک نے آ کر کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ایک ہے، کیونکہ تیری بولی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر پترس نے لکھا ہے کہ لعنت کی قسم کھا کر انکار کیا کہ میں اسے نہیں جانتا، اور فی الفور مرغ نے بانگ دی اور پترس نے یسوع کی طرف مڑ کر دیکھا اور یسوع نے پترس کی طرف مڑ کر دیکھا، اور اس بات کو ہوتے ہی جو مرغ نے بانگ دی تو پترس کو یسوع مسیح کی وہ بات یاد آئی، اور یاد کرتے ہی وہ باہر چلا گیا، اور باہر جا کر لکھا ہے کہ زار زار رونا شروع کر دیا کہ میں نے اپنے مسیح کا انکار کیا۔ بالآخر اس کے بعد فائنل ہو گیا کہ اسے مروا دیا جائے، اسے مصلوب کر دیا جائے، اور انہوں نے یسوع مسیح کو پلاطس کے پاس بھیج دیا۔ اور یاد رکھیں، پلاطس کے سامنے یسوع مسیح کی 5ویں پیشی، اور رومی عدالت میں تقریباً یسوع مسیح کو صبح 6 بجے کے قریب پیش کیا گیا، اور رومی عدالت میں خداوند یسوع مسیح کی جو پیشی ہے اس کے 3 مراحل، اور پلاطس کے سامنے یسوع مسیح کی جو پہلی پیشی، اس کے دوران لوکا 23ویں باب کی پہلی 5 آیات کے مطابق پلاطس نے یہودیوں سے پوچھا کہ اس نے کیا جرم کیا، اس پر کیا تم الزام لگاتے ہو؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسے اپنی قوم کو بہکاتے کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے ہوئے سنا۔ ان کے بیان جو ہیں وہ سیاسی ہو گئے، سیاسی الزام لگانا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتا ہے۔ پلاطس نے یسوع سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے کہا، تو خود کہتا ہے۔ اور پلاطس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے اس میں کچھ قصور نہیں پایا جس کے باعث یہ قتل کے لائق ہے۔ مگر لوگ چلا چلا کر کہنے لگے کہ یہ شخص یہودیہ سے لے کر گلیل تک، بلکہ یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر، ابار کر کہتا ہے، سکھاتا ہے کہ کیسر کو جزیہ نہ دو۔ یہ کہتا ہے کہ میں مسیح بادشاہ ہوں۔ جب پلاطس نے یہ سنا کہ یہ گلیلی ہے تو اس نے اسے ہیرودس کے پاس بھیجا۔ 6ٹھی پیشی جو ہے وہ یسوع مسیح کی ہیرودس کے سامنے، اور یہ وقت اس وقت تقریباً 6 یا 6:30 بجے صبح کا وقت تھا۔ اور لوکا 23ویں باب کی آیت نمبر 6 تا 11 کے مطابق ہیرودس یسوع مسیح کو دیکھنے کا عرصہ دراز سے مشتاق، اور وہ یسوع مسیح کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے کوئی ایک معجزہ کو دیکھنا چاہتا، امیدوار تھا کہ میں بھی یسوع مسیح کے کسی معجزے کو دیکھوں۔ اور ہیرودس نے بھی یسوع مسیح سے بہت سی باتیں پوچھی، مگر یسوع مسیح نے کچھ جواب نہ دیا۔ اور اس دورانیہ میں سردار کاہن
فقی یسوع مسیح پر مسلسل الزام تراشی کرتے رہے، اور اس کے بعد ہیرودیس نے یسوع مسیح کو ارغوانی پوشاک پہنا کر سپاہیوں سمیت اسے ٹھٹھوں میں اڑایا اور واپس پیلاطس کے پاس بھیج دیا۔ اور 7ویں پیشی یسوع مسیح کی پیلاطس کے سامنے پھر ہوئی۔ اور یاد رہے یسوع مسیح کو دوبارہ جب پیلاطس کے سامنے صبح تقریباً 7 بجے کے قریب پیش کیا گیا تو متی 27ویں باب کے آیت نمبر 15 اور لوکا 23 باب آیت نمبر 13 تا 16 کے مطابق پیلاطس نے سردار کاہنوں اور لوگوں سے کہا، تم اس شخص کو بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے۔ میں نے اور ہیرودیس نے تحقیق کی اور ہم دونوں نے اس میں کچھ قصور نہیں پایا جس کے باعث یہ قتل کے لائق ہو، لہذا میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا۔ اور پھر پیلاطس نے ایک اور آپشن دیا کہ فسح کے موقع پر میں تمہارے لیے ایک قیدی کو چھوڑے دیا کرتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے کہ میں تمہاری خاطر مسیح بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ انہوں نے چلا کہا کہ اس کو نہیں بلکہ بارابا کو چھوڑ دو۔ اور متی 27ویں باب کی آیت نمبر 19 کے مطابق پیلاطس کی بیوی نے اسے آگاہ کیا جب وہ عدالت کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے آگاہ کیا کہ اس راست باز آدمی سے کچھ کام نہ رکھنا، کیونکہ آج رات میں نے خواب میں اس راست باز کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ مگر سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھار کر کہا کہ تم بارابا کو مانگ لو، اور یسوع کو مصلوب کرنے کے لیے بلند آواز نعرے لگانا شروع کرو تاکہ وہ ہلاک کیا جائے۔ لہذا متی 27ویں باب کی آیت نمبر 21 کے مطابق لوگوں سے پھر پوچھا گیا، تم کسے چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ لوگوں نے جواب دیا، بارابا کو۔ اور پیلاطس نے کہا، پھر یسوع سے جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ انہوں نے با آواز بلند ہو کر کہا کہ وہ مصلوب ہو، وہ مصلوب ہو۔ اور پیلاطس نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے جس کے باعث اسے قتل کیا جائے، جس کے باعث اسے مصلوب کیا جائے؟ مگر لکھا ہے کہ وہ اور بھی چلا کر بولنے لگے کہ وہ مصلوب۔ اور پیلاطس نے جب دیکھا کہ کچھ بات نہیں بن پڑتی، کچھ بن نہیں پڑتا، تو اس نے پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھوں کو دھویا اور ان سے کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو اور تمہارا کام، تم اپنی شریعت کے موافق جا کر فیصلہ کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو، اسے مصلوب کرو۔ اور پیلاطس نے یسوع کو کوڑے لگوا کر مصلوب کرنے کے لیے ان کے حوالہ کر دیا، اور سپاہیوں نے اس کے کپڑے اتارے، کرمزی چوغا پہنایا، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھوں میں اڑایا اور کہتے رہے، یہودیوں کے بادشاہ آدھا، اور اس پر تھوکا، اور وہی سرکنڈا جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کے ہاتھ میں سے لے کر اس کے سر پر مار کر ٹھٹھے کر چکے، تو اسی کے کپڑے اسے پہنا کر اسے مصلوب کرنے کے لیے صبح تقریباً 9 بجے کے قریب کوئے کلوری کے پہاڑ کی طرف لے گئے۔ اور جب وہ کلوری
پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو اس پہاڑ کی طرف جاتے جاتے جو یسوع مسیح کی حالت تھی اسے ایک گیت نویس جو ہے وہ اس طرح بیان کرتا ہے، ٹر نہیں سکدا سولی چک کے، ٹر نہیں سکدا سولی چک کے، کلوری دیا آکھیاں رام نے کسے اپنے نو پیا ڈھونڈ دیا، وہ دیا معصوم نگاہاں نے ٹر نہیں سکدا سولی چک کے، او دے لہو نال دھرتی لال ہوئی، او دے لہو نال دھرتی لال ہوئی، ڈھاڈی اج بے دوش دے نال ہوئی، نال ہوئی، اج کلوری دے شہزادے نوں انہاں دتیاں خوب سزاواں نے ٹر نہیں سکدا سولی چک کے۔ بلاخر یسوع مسیح کلوری پہاڑ تک جا پہنچا اور اس نے وہاں پر انسان کی نجات کے لیے، برکت کے لیے، بحالی کے لیے اپنی صلیب پر جان دے کر کہا تمام، اور انسان کے لیے برکت اور بحالی کا کام مکمل کر۔ آئیں اس گیت کے ایک انترے کے ساتھ ہم اپنے پیغام کو کلوز کریں گے اور سبھی مل کر گائیں گے، تیرے لہو کی دھار سے یسوع، تیرے پیار سے مجھے زندگی ملی ہے، مجھے مخلصی ملی ہے، تیرے لہو کی دھار سے ہاللویا، یسوع تیرے پیار سے ہاللویا، تیرے لہو کی دھار سے، تیرے پیار سے زندگی ملی ہے، مجھے ہر خوشی ملی ہے، ہاللویا 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 ہاللویا، لہو کا چشمہ جاری ہے، پاپوں پہ بھاری ہے، لہو کرتا دور بیماری ہے، روگوں پہ بھاری ہے، تیرے زہر کھانے سے ہاللویا، تیرے خون بہانے سے ہاللویا، تیرے زہر میں کھانے سے خون بہانے سے تازگی ملی ہے، مجھے ہر خوشی ملی ہے، ہاللویا 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 ہاللویا۔ یسوع مسیح کے خون کے بہانے کے وسیلہ سے ہمیں زندگی، صحت اور سلامتی، شفا، برکت اور بحالی حاصل ہوئی ہے۔ آئیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے یسوع کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کرتے رہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔